What a wonderful world. What a wonderful world. अस्सलाम वालेकुम once again सारा is back आप सबके चेहरों पे स्माइल बिखेरने के लिए आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए और जैसा कि आपको पता है स्माइल विद सारा is not only entertainment it's about your keeping yourself fit active and safe of course मैंने बहुत से shows कोविड पे किए बहुत सारे डॉक्टर्स बुलाए स्पेशलाइज जो थे वो इसमें उसके अलावा आज जो मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म के डॉक्टर मौजूद हैं I was looking at his profile and माशाल्लाह इतना तवील प्रोफाइल है कि अगर तो मैं उसको प्रॉपरली बोलूं तो it will take a long time but मैं आप लोगों को शॉर्ट में अगर बताऊं he is Professor Dr. Ahsan aurangzreb Medical Director and Chair Department of Neurosurgery Ayub Medical Teaching Institute Ahmedabad उसके अलावा he is specialized in neurosurgery from Pakistan Institute of Medical Sciences and he is appointed as Medical Director Ayub Medical Teaching Institute I think 2018 अक्टूबर में और उसके above all वो तो एक जबरदस्त डॉक्टर हैं ही और बहुत ज्यादा शौकीन भी हैं बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करते हैं हाइकिंग करते हैं और उनको सितारों से भी बहुत मोहब्बत है समझ गए होंगे आप उनको ज़ोडिएक साइंस और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत शौक रखते हैं वैसे एक डॉक्टर इतने ज्यादा शौक रखे दैट्स समथिंग जबरदस्त बात है हम अपने साथ लेते हैं डॉक्टर एहसन को अस्सलाम वालेकुम सर हाउ आर यू Walaikum assalam. Thank you very much, Sarah. I'm good. How are you? I'm good. Thank you very much. Thanks to joining me in my forum. तो सर बड़ी खतरनाक सी आपने चूज की न्यूरो सर्जरी मतलब हमेशा सुना है अगर 100 होता है तो 100 में से एक जाता है न्यूरो सर्जरी में और आप आए और माशाल्लाह so successful very nice lucky to have doctors like you in Pakistan. Thank you very much. Neurosurgery obviously जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो अयूब मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी नहीं थी और हमारे हॉस्पिटल में there was no neurosurgeon when I graduated did my medical school graduation in 1996 so there was no department of neurosurgery in Ayub and in Ahmedabad. The only nearest department was in Islamabad, PIMS में और फिर था पेशावर में LRH में तो इसीलिए वहीं से मुझे पैशन डेवलप हुआ कि यार काम वो करें जो डिफरेंट हो आई ऑलवेज लाइक टू बी डिफरेंट तो देन आई थॉट ऑफ स्पेशलाइजिंग इन न्यूरोसर्जरी एंड देन कमिंग बैक टू अहमदाबाद तो दैट वाज माय पैशन राइट बहुत ज्यादा पैशन वो वाला वो जो कि मेरा ख्याल है बेस्ट एंड बहुत जरूरत है पाकिस्तान को बहुत कम और इतने जबरदस्त न्यूरोसर्जन्स हैं कितने होंगे पाकिस्तान में न्यूरोसर्जन्स अभी तो ओवर 270 न्यूरोसर्जन्स हैं इस वक्त और अभी हमारा डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं है जी अयूब का जो डिपार्टमेंट है इट इज अ फुली फंक्शनल 50 बेडेड डिपार्टमेंट और अभी हमारा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है अच्छा और अभी तक हम भी 7 रेजिडेंट्स जो हैं हमारे वो न्यूरोसर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो हमारा अपना डिपार्टमेंट अब खुद भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का प्रोग्राम हम खुद भी रन कर रहे हैं तो अब हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं तो अच्छा अभी थोड़ी सी हम आपके जो उसके स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वैसे पहले कोविड की भी हम बात करेंगे लेकिन अभी हम न्यूरो की बात कर रहे हैं तो आपसे ये पूछूंगी कि आपको किस किस्म के केसेस ज्यादा डेली उसमें आपको आते हैं which are like due to which injury and what is the reasons देखिए हम अच्छा पाकिस्तान में देखें अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है कोविड तो चले है सो है लेकिन इसके अलावा I would say when we were in the other conditions normal conditions जब थी लाइफ तो पाकिस्तान में उस वक्त भी सबसे ज्यादा जो इशू है वो ट्रॉमा का है न्यूरोसर्जरी में हमारा जो 70% ऑफ द वर्कलोड है वो ट्रॉमा से है और ट्रॉमा भी
ہر قسم کا ٹراما ہے اس میں. مطلب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اور اس میں جو میجورٹی ایج گروپ ہے وہ ینگ ایج گروپ انوالو ہوتا ہے. مثلاً آپ سٹارٹ کریں بچوں سے, بچے چھتوں سے گر کے آ رہے ہیں پاکستان میں. اب یہ دنیا میں بہت ریئر فینومینا ہے, لیکن پاکستان ڈیولپ ورلڈ میں تو یہ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا. آپ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ میں یا جاپان میں یا چائنا میں بچہ چھت سے گر کے آ گیا, لیکن پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر گاڑیوں سے گر جاتے ہیں. پھر جو ینگر جنریشن ہے اس میں موٹر بائک ایکسیڈنٹس بہت زیادہ کامن ہے, خاص طور پہ ایٹ دی ایج آف 16 سے لے کر 25 تک. یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہمارے سب سے بڑا ہمارے یہاں فینومینا ہے جو ہمیں ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اور اس میں بچے جو ہیں, ینگ بچے موٹر بائک سے گر کے آتے ہیں اور وہ فیٹل انجریز ہوتی ہیں, اور اگر فیٹل نہ بھی ہوں تو ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز فار دا ریسٹ آف دیئر لائف ہو جاتی ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ ٹیکل کرنے کو ملتی ہیں, اور اس میں نمبر 1 is ٹراما. اس کے علاوہ برین ٹیومرز ہیں, پھر اسپائنل انجریز ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہیڈ انجریز ہیں, that is the commonest thing that we deal with in neurosurgery and ayub. Oh my God. اور ٹیومرز کس قسم کے اور کتنی حد تک آپ کر لیتے ہیں؟ بیکاز یو ایس اے میں تو بہت نیو ویز آ گئے ہیں ٹیومرز کو ریموو کرنے کے, لائک وائر ڈال کے بھی ٹیومر کو ریموو کر لیتے ہیں. they don't have to open. Yeah, I know what you're talking. You're talking about stereotactic neurosurgery. We don't have a stereotactic neurosurgery at the moment, لیکن ہم open surgery کرتے ہیں اور minimally invasive. ہمارے پاس اچھے equipment ہے. Ayub is doing, ہمارے سینٹر جو ہے ہر قسم کے برین ٹیومرز کو آپریٹ کر رہا ہے, اسکل بیس سے لے کر انٹرنسک ڈیپ سیٹڈ برین ٹیومرز کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے ریڈیشن کی تو ہمارے پاس یہاں آئینور ہے جہاں پہ کنونشنل ریڈیشن ہے, اور اگر ان کو اسٹیروٹیکٹک ریڈیو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم انہیں کراچی بھیج دیتے ہیں, جہاں پہ جنا میں یا این ایم آئی ایک سینٹر ہے جہاں پہ وہ ریڈیشن کرواتے ہیں. اوکے, تو مطلب لائک آپ لوگ فلی فنکشنل ہیں ادھر all over? Yes, we are a fully functional neurosurgical department. ہم spinal trauma ہر قسم کو آپریٹ کر رہے ہیں, جو spinal injuries ہیں ہر قسم. What is the success rate of your surgeries? دیکھیں سکسیس تو ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پہ, اور پاکستان میں سکسیس اس لیے میں صحیح نہیں کہوں گا گیج کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو پیشنٹ کا پریزنٹیشن ٹائم ہے وہ بڑا ڈیلیڈ ہے. ہمارا پیشنٹ ہر قسم کی موربیڈیٹی کو لے کر آتا ہے. موربیڈیٹی سے میری مراد ہے ہر قسم کی کمپلیکیشن ڈیولپ کرنے کے بعد فائنلی سرجری کی طرف آتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہلے اگر برین ٹیومر آپ بتاتے ہیں تو پہلے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, دم درود ڈلواتے ہیں. جب تک ان کی کوئی نظر متاثر نہ ہو جائے یا ان کو پیرالسس فالج کسی قسم کا نہ ہو جائے, اس وقت تک 80% پیشنٹ سرجری کے لیے نہیں آتے. تو ہم ان کی لائف تو بچا لیتے ہیں, لیکن موربیڈیٹی جو لے کر آتے ہیں اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس لیے پاکستان میں آپ یہ نہیں گیج کر سکتے کہ سکسیس کن چیزوں پہ. there are different parameters for success, لیکن یہ کہ الحمدللہ we do improve their quality of life and we do give them a new life, اگر اللہ چاہے. بالکل. اور آپ اب کووڈ پہ ہم آتے ہیں, ویری سیڈ, لاسٹ ایئر واز a tough year. میرا خیال ہے سب کی زندگیوں میں فرسٹ ٹائم ہی ایسا ٹائم آیا. پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کے نمبر سے, اینڈ ایبٹ آباد میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ نمبرز رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیسے کوپ کیا اور کیا ریزن ہے کہ ایبٹ آباد میں اتنا زیادہ تھا, اور اب جو یہ میوٹیٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں, لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں پاکستان کے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کووڈ ایک ورلڈ اوور فینومینا ہے اور اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے یہ پینڈیمک ہے. اور آپ اگر پینڈیمکس کی ہسٹری کو دیکھیں تو کوئی بھی پینڈیمک 3 سے 4 سال سے کم عرصے میں دنیا سے نہیں گیا. تو یہ ایک نوشن جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ختم ہوگا. یہ جب تک 70 to 80% آف دا ورلڈ پاپولیشن اس سے انفیکٹ یا ہیومنائز نہیں ہو جائے گی, یہ چلتا رہے گا. تو اٹ may take 2023 اور 24 جب جا کے we will be back to the way we were probably, or we will develop new normals. تو یہ تو ایک فینومینا ہے اس کا. دوسرا جو فینومینا ہے, پاکستان بھی ویسا ہی ہے جیسے ریسٹ آف دا ورلڈ ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان
میں کووڈ نے کچھ نہیں کیا, پاکستان کو بھی اتنا ہی افیکٹ کیا ہے. کووڈ کی جو سب سے زیادہ مورٹیلٹی ہے, جو اموات ہیں, وہ 70 ایئرز اینڈ ابو ہوتی ہیں. تو پاکستان کی تو مین ایج پاپولیشن سروائیول, جو ہمارا جو سروائیول پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے وہ 61 ایئرز ہے. تو ہمارے تو 70 ایئر سے اوپر پاپولیشن گروپ ہی کم ہے. تو اس سے نیچے اس نے وہی سب کچھ کیا ہے جو دنیا میں کیا ہے, اتنے ہی پرسنٹیج آف لوگوں کو انفیکٹ کیا ہے, اتنے ہی پرسنٹیج آف ریکوری ہے. ہمارا ایوب کا 81% ریکوری ہے, 19% مورٹیلٹی ہے. یہی ورلڈ اوور بھی ہے. اور اس میں جب پاپولیشن ڈویژن کرتے ہیں تو اس میں بھی جو 70% سے اوپر 70 ایئرس کے ایج سے اوپر کے لوگ ہیں, اتنی پرسنٹ ڈیتھ ہے, تقریباً 2 to 5%. وہ دنیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی وہی ہے. تو لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں نہیں لوگوں کو متاثر کیا, پاکستان میں اتنے ہی پرسنٹیج آف پاپولیشن کو متاثر کیا. اگر آپ پرسنٹیج آف پاپولیشن پہ جائیں گے, ہاں کیونکہ ہماری ینگر پاپولیشن پاکستان میں زیادہ ہے, ہمارا جو مین ایج گروپ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ, وہ از بٹوین دی ایجز آف 25 to 45. تو وہ اس میں نسبتاً کووڈ اتنا ہارمفل نہیں ہوتا, اینڈ دے ہیو دی ایبلٹی ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. اس لیے ریکوری ریٹ پاکستان میں اچھا رہا. تو یہ کہنا. اب جو اس کی ویو ہے, سیکنڈ ویو, وہ ونٹرز میں اس لیے زیادہ ہے, اور پاکستان میں اور خاص طور پہ ایبٹ آباد یا نارتھ میں اس لیے زیادہ ہے کہ ونٹرز میں ہوتی ہے ٹھنڈ, سمرز میں ہوتی ہے. پاکستان کی 70 to 80% پاپولیشن غریب ہے, یہ مڈل ایج گروپ میں ہے. سمرز میں لوگ زیادہ تر باہر برآمدوں میں سوتے ہیں, ایک پنکھا لگاتے ہیں, وہ پنکھا اوپن ایئر میں چل رہا ہوتا ہے. تو کووڈ آبویسلی ڈسیمینیٹ اوپن ایئر میں تو اسپریڈ ہی نہیں کرتا. سردی ہوتی ہے یہاں پہ, لوگ کمروں میں کلسٹرڈ ہوتے ہیں, تو اگر ایک کو بھی ہوگا تو آبویسلی اس نے سب کو ٹرانسمٹ کر دینا ہے. تو ونٹرز میں اسی لیے اس کا اسپریڈ زیادہ ہوا, اور نارتھ میں ایبٹ آباد جیسے ایریاز میں اسی لیے زیادہ ہوا کہ ونٹرز میں لوگ زیادہ تر انڈورز رہتے ہیں. اور کیونکہ اگر اور ایک کمرے میں 5 6 لوگ ہوتے ہیں, تو اگر ایک پرسن, if one is a carrier, he will definitely infect all those people in that room, کیونکہ اس نے 7-8 گھنٹے تو رات کو اس کمرے میں رہنا ہے. تو یہ وجہ ہے اس کی زیادہ تر اسپریڈ ہونے کی ونٹرز میں. اوکے. اور ابھی یہ جو میوٹیٹ ہوا ہے, تو یہ کیا پہلے والے سے زیادہ ڈینجرس ہو کر آیا ہے, یا لوگ اس کے لیے ریڈی نہیں تھے؟ اب سنے ینگ لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اس والے وائرس سے. جی, اب جو وائرس نے میوٹیٹ کیا ہے, اس میں وائڈ رینج آف انفیکشن ہم نے دیکھی ہے. اس میں ہمارے پاس ایز ینگ ایز 22 کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ایز اولڈ ایز 80 کی بھی. تو اس نے اس دفعہ جو وائرس ہے, اٹ از مور ویرولنٹ, اور اس کی انفیکشن جو ہے وہ زیادہ سیویئر ہے. اور اس کی میوٹیشن کی وجہ یہی ہے کہ پہلے لاک ڈاؤن تھا تو لوگوں میں انٹرمیگلنگ نہیں تھی. جب لاک ڈاؤن اٹھا تو لوگوں نے اس کو غلط کنسیو کیا. پاکستان میں لوگوں کی پرسیپشن غلط تھی کہ جی اب شاید انفیکشن نہیں کرے گا وائرس. لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ایز آف ہوا تو لوگوں نے شادیاں بھی کی, ہالز میں لوگ جمع بھی ہوئے, اسکولز بھی کھل گئے, یونیورسٹی کالجز بھی کھل گئے. تو انٹرمنگلنگ سے ڈفرنٹ ایریاز کے پیپل آپس میں جب منگل ہوتے ہیں تو obviously the virus gets a chance to mutate. And in that mutation it became more severe, or the infection was more severe of the second wave. یہ بات ہے. اور اگر جیسے اگر اب آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ they should be open, not covered halls میں ہوں, زیادہ کھلے اس میں ہوں؟ لیکن جی اگر اوپن کریں گے بھی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں اتنے گیدرنگز کرنا چاہتے ہیں. زیادہ گیدرنگز کا کوئی وہ نہیں. ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے بالکل, سوائے اس کے کہ ہم نے لوگوں کو انفیکٹ کیا اور لوگوں کو اسپتالوں میں پہنچایا. اور اگر آپ پرسنٹیج آف ڈیتھس نکال لیں 2018 اور 19 کی بٹوین اکتوبر ٹو جنوری, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کووڈ نے بہت سارے لوگ تو گھروں میں مر گئے, اسپتال آئے نہیں. تو ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ اگر آپ ہمبلی شادی کر لیں گے یا کوئی ایونٹ ہمبلی کر لیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا اس میں؟ بالکل بالکل. Why can't we be more humble? Exactly. تو ابھی ویکسینیشن پر آتے ہیں. ویکسینیشن سٹارٹ ہو گئی ہے, تو پاکستان میں بھی اویلیبل ہے؟ پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہے. گورنمنٹ از ان دا پروسیس آف میکنگ اٹ اویلیبل, اور اس میں فرسٹ فیز میں ہیلتھ لائن ورکرز کو جیسے ہر جگہ پہ ہوا ہے.
تو پہلے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا, اس کے بعد, کیونکہ ایکچولی سب سے زیادہ رسک پہ ہیلتھ لائن ورکرز ہیں آپ لوگ پوری دنیا سارے میں, جو آگے ہوتے ہیں کیونکہ we are dealing with the patients, اور اس میں زیادہ تر پیشنٹس سائلنٹ کیریئرز ہوتے ہیں, تو اور ہیلتھ لائن ورکرز بھی سائلنٹ کیریئرز ہوتے ہیں, اور وہ پھر ٹرانسمیشن کا سورس بنتے ہیں. ہسپتال تو ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ, تو اگر آپ کا ہیلتھ لائن ورکر انفیکٹڈ ہے اینڈ ہی از اے سائلنٹ کیریئر, تو اس نے تو لازمی اور لوگوں کو, بہت سو کو انفیکٹ کرنا ہے. بالکل. تو اس لیے ساری دنیا نے پہلے یہ فنومنا اڈاپٹ کیا کہ پہلے ہیلتھ لائن ورکرز کو آپ امیونائز کر لیں, اس کے بعد پھر جنرل پاپولیشن پہ ہو جائیں گے. اسی طرح پاکستان میں بھی ہوگا. اوکے, تو ویکسینیشن ہیلپ فل رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ایک لانگ ڈیبیٹ ہے, بیکاز دس از این RNA وائرس, obviously the virus will keep on mutating, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ پینڈیمک ہے, اس کو 3 سے 4 سال لگیں گے جب تک یہ وائرس میوٹیٹ ہوتا رہے گا اور امیونائزیشن ہوتی جائے گی اور بہتر سے بہتر ویکسین آتی جائے گی, تب ہی جا کے اراؤنڈ 2023 یا 2024 شاید the world will stabilize from COVID. اس وقت تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بالکل ٹف ٹائم ہے. Yes, ہم نے تو صرف پڑھا تھا کتابوں میں pandemic being a doctor, لیکن اب تو we are living through one. ہم نے اسپینش فلو کے بارے میں پڑھا تھا جی, اور اب دیکھ لیا اس طرح ہی کا کچھ. تو اب آپ میسج کیا دیں گے آل اوور دا ورلڈ, اسپیشلی میرا خیال ہے پاکستانی لوگ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور ہم سب نے اس سے گزرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ بات وہی ہے, گھسا پٹا سا جملہ ہے, لیکن وہ لوگ بولتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے کہ prevention is better than cure. That's it. That's the simplest thing in this. کہ آپ اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے. آپ خود محفوظ ہوں گے, دوسرے بھی محفوظ رہیں گے. اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے, آپ خود بھی خطرے میں ہوں گے, دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. The virus is not going to come after you. You are the only person responsible and you have to protect your own self. That's it. Very nice message, sir. اور اب آپ کے شوق پر آتے ہیں. کیا زبردست, آپ نیورو سرجن ہو کر آپ نے اتنے مزے مزے کے شوق رکھے ہوئے, سو ٹائم مل جاتا ہے آپ کو یہ سب کرنے کا؟ Yes, traveling and trekking is my passion. And I've traveled 45 countries آپ نے ماشاءاللہ وزٹ کی ہیں. جی جی, yeah, I've been to all the continents except Antarctica and Arctic. Oh, wow. So you will, one day you will go there also, right? Yeah, I have it on my wish list. اور یہ کہ میں ٹریکنگ پاکستان میں بھی اور باہر بھی بہت سارے ملکوں میں کی ہے. پاکستان میں کافی ایکسپلور کیا ہے میں نے. Been to areas جہاں لوگ نہیں جاتے. ہائی الٹیٹیوڈ ٹریکنگ ہم کرتے ہیں اینڈ we are a group of friends اور we enjoy exploring Pakistan, the beauty of Pakistan. And I think کہ پاکستان اور ہم پاکستانی بڑے blessed ہیں. We have, اگر آپ جون میں ہیں تو اگر آپ نے جون میں تپتے صحرا کو دیکھنا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں سندھ میں, اور اگر آپ نے جون میں برف کے مزے لینے اور ٹھنڈ کے مزے لینے ہیں تو آپ کراکرم میں چلے جائیں. تو ایٹ ون ٹائم, اور اگر آپ نے لہلہاتے کھیت دیکھنے ہیں تو آپ پنجاب چلے جائیں, اور اگر آپ نے مکس دیکھنا ہے ریگستان اور دریا اور پانی تو آپ بلوچستان چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ کسی بھی موسم میں آپ کو کسی بھی طرح کی ٹرین آپ کو مل جاتی ہے اس ملک میں. It is a country blessed with everything. You can enjoy all kinds of weather in a single day if you want to. بالکل بالکل, الحمدللہ. سو اب آپ کی ایک اور شوق ہے ایسٹرالوجی. تو آپ یقین رکھتے ہیں زوڈیک سائنس پہ؟ ڈو دے ریئلی یو نو ایسٹرالوجی تو yes, it is there. I won't say it's just an interest I developed. There are different interests that you develop, so yes, it's just an interest. And I sometime at one given point in time I used to study a lot about it. But وہ یہ ہوتا ہے نا کہ when you are growing up and you are in college, سب کو ہوتا ہے اچھا اس کا اسٹارٹ کیا ہے, اس کا اسٹارٹ کیا ہے, you know. So then there's some
एस्ट्रोलॉजी ये है कि इज अ सम ऑफ थिंग्स. वो किसी में वैसी होती हैं, किसी में पॉजिटिव होती हैं, किसी में नेगेटिव होती हैं, लेकिन इट इज देयर. एंड मैं क्योंकि ज्यादातर लाइफ आई लिव इन बोर्डिंग स्कूल्स और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ माय लाइफ आई लिव्ड अलोन, तो आई एंजॉयड एनालाइजिंग पीपल एंड आई लव नोइंग देम. So I think it helps you a lot, and you get to know people and their attributes and their nature in a much better और way. आपको जब पता चलता है ना इस बंदे का ये स्टार है, तो आपको कुछ बातें जो बहुत पढ़ते हैं उन्हें पता चल जाता है, अच्छा इसमें ये भी आदत होगी, ये भी होगी, because mostly they have. But you cannot generalize. I would still say that every individual is a different person altogether, and you should not generalize them. जैसे मैं वो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ठीक है, आपने एक ट्यूमर के बारे में पढ़ा है, ट्यूमर तो वैसे ही है, लेकिन every patient will have the same tumor but will have a different phenomena altogether going through him. So every patient is a different individual, and every individual is a different person created by the Almighty Allah in a different way. It is they are all different creations of Allah, and they behave and react, and they have different attributes under different circumstances. बिल्कुल. तो आपका zodiac sign क्या है? I am a Leo. मैं, आप यकीन करें, आप जब से ये कहते हैं ना, मैं आपको लियो ही गेस कर रही थी. And I'm also a Leo. Oh, very interesting. Leos, आपको फिर पता है ना, they tend to be perfectionist, they tend to be leaders, they have a great sacrifice. Exactly. Bad thing about them is they're very egoistic, they have their very high self-esteem. Yes. और फिर वो बड़े उसमें नुकसान भी उठाते हैं. Exactly. लेकिन ये वाली जो क्वालिटी है ना, जो मैं और आप बोल रहे थे देर से, वो आप जब बोल रहे थे मैंने बोलने लगी थी आप लियो हैं, तो वैसे मैंने पहले पूछ लिया. So, ये है कि थैंक यू सो मच, बहुत आपसे मजा आया बात करके, हमने नॉलेज भी लिया आपके, हमने इंटरेस्ट के बारे में भी पूछा. तो आपके ज़ोडिएक साइंस क्या कह रहे हैं, कब तक रहेगा कोविड? एस्ट्रोलॉजी के कोविड, मैं ज़ोडिएक साइंस से तो इसको नहीं कह सकते. एस्ट्रोलॉजिकली तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम अप अंटिल 2022. वैसे भी द साइंस आर नॉट गुड, और उसकी ऑब्वियसली यही रीजंस हैं, ये जो पेंडेमिक्स हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस जो डेवलप हो रही हैं दुनिया में. तो द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एनीवेज. यस. सो एनी मैसेज फॉर माय चैनल स्माइल विद सारा? Yeah, wonderful channel, and very nice talking to you, Sarah. You are a very good host, and I enjoyed talking to you. I've been doing these talks on COVID with different forums and channels, but it was lovely talking to you, and I think I hope people will smile and again enjoy your programs. Thank you so much once again. Stay safe and God bless you. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hafiz.